बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमारी ये 70वां सबक है और कलमे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है। रसूलों के ताल्लुक़ से कई असबाक़ हम इस ताल्लुक़ से देख चुके हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों की रहनुमाई के लिए जिन रसूलों का नबियों का इंतखाब फरमाता है उनको कौन सी खुसूसियात, कौन से इम्तियाज़ात और किस किस्म के इनामात से अल्लाह ताला उनको नवाजता है, इसका ज़िक्र हमने तकरीबन 5 असबाक़ के अंदर कर दिया है। आज एक नया टॉपिक आपके सामने इससे मुताल्लिक़ है, फ़राइदुल अंबिया व रसूल, नबियों और रसूलों की ज़िम्मेदारियाँ क्या थीं। इसको एक सबक में इंशाअल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुफ्तगू आज हमारी जुमे के अंदर भी और कल की भी गुफ्तगू थोड़ा सा मिलती जुलती रहेगी इसी से। अंबिया और रसूलों की फ़राइज़ क्या है, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आखिर अल्लाह ताला उनको मुंतखब करता है तो क्या उनको काम दिए जाते हैं, किस मकसद से उनको मुंतखब किया जाता है, अल्लाह ताला ने उन पर क्या ज़िम्मेदारियाँ आहिद की हैं। इस बात का ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने नबियों के ताल्लुक़ से किया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने नबियों पर यह ज़िम्मेदारी डाली कि जो भी अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाया जा रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि तुम अल्लाह के बंदों तक इस पैगाम को पहुँचा दो, बेआई नहीं, बिला कमो कास्त के अल्लाह के बंदों तक डिलीवर कर दो। और इसके लिए जो लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल किया गया तबलीग का, तबलीग, दावतो तबलीग, यानी दावतो तबलीग के लिए अल्लाह ताला नबियों को मुंतखब करता है। और ये ज़िम्मेदारी सारे नबियों और रसूलों की होती है। यहाँ पर कुछ आयत करीम मैंने लिखी हैं जिनमें मुख्तलिफ़ अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौमों को अल्लाह के उस पैगाम को पहुँचाने की बात कह रहे हैं जो अल्लाह ताला को अता किया है। चुनांचे सूरह आराफ की ये आयतें हैं, सिलसिलावार आयतें हैं। सिलसिलावार से मुराद ये कि सिलसिलावार नबियों का तज़किरा है। पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 4 अंबिया का मुसलसल तज़किरा है और 4 ही नबियों के पैगामात आयतों के हवाले से आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, तौहीद का पैगाम, तौहीद की दावत उनके सामने रखी। या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह का तुम्हारे सिवा कोई इलाह और माबूद नहीं, कोई भी इलाह नहीं है उसके सिवा, इसलिए उसी की इबादत करो। फिर क्या कहते हैं, उबल्लिगुकुम लक़द अबलगतुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, मैं यकीनन तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हें मुश्किल में डालने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा भलाई चाहने वाला हूँ मैं। और ये कि मैंने अपने रब का पैगाम जो मेरे रब ने मुझे दिया था वो मैं तुम्हें पहुंचा चुका हूं। वो पहुंचाना पैगाम क्या है, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ये मेरे रब का पैगाम था, वो मैंने तुमको पहुंचा दिया। अब तुमको पसंद आए ना पसंद आए, या तुमको अच्छा लगे ना लगे, क्या होता वो तुम समझो, लेकिन मैंने अपने रब के पैगाम को तुम तक पहुँचा दिया। और इस सिलसिले में बहुत सारी बातें नबियों से कही गई। लैसा बी ज़लालत क़ाला या नूह इन्नका लैसा ज़लालतुन, तुम गुमराही के अंदर हो, इस किस्म की बातें कहीं। इसी तरीके से हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी कौम को पहुँचाया तो उसको कहते हैं
کہ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی وانا لکم ناصح امین، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، میں حقیقت میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے بعد بات بتا دی، لیکن اس کے بعد بھی قوم ہلاک ہو گئی، تباہ کر دی گئی اللہ کے عذاب سے۔ اپنی قوم کے کھنڈرات کو اور اپنی قوم کی ہلاکت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میں نے تو دیکھو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، تم نصیحت کی تھی، تم کو سمجھایا تھا کہ عذاب اللہ کا آ جائے گا، لیکن تم ہو کہ نصیحت کرنے والوں کو پسند کیا کرتے ہو؟ نصیحت کرنے والے تو تم کو دشمن لگتے ہیں، اور آج تمہاری ہلاکت عمل میں آ گئی ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، کب تم نصیحت کرنے والوں کو پسند کرتے ہو؟ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالۃ ربی فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے میرے قوم کے لوگوں۔ یہی گواہیاں ہیں جو یہ امت محمدیہ قیامت کے دن دے گی۔ مولا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، صالح، شعیب، لوط، ان سارے پیغمبروں نے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اپنی قوموں کو۔ یہ گواہیاں ہم قیامت میں اسی لیے دیں گے کیونکہ یہ گواہیاں قرآن میں موجود ہیں ان کی، اور انہیں پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اپنی قوم کو ہر ایک نے یہی کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، میرے رب کا پیغام تھا، مجھے دیا گیا کہ میں اپنی قوم کو بتاؤں سمجھاؤں، وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کے تعلق سے فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کریے، پہنچائیے، ہر گھر تک پہنچائیے، ہر شخص تک پہنچائیے، ہر بستی تک پہنچانے کی جہاں تک آپ کی استطاعت ہے۔ لتنذر ام القری ومن حولھا، رشتہ داروں کو پہنچائیے، مکہ والوں کو پہنچائیے، مکہ کے ارد گرد والی بستیوں کو پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مکہ سے باہر نکل کر کے گئے کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ تو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ اے رسول، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا نہیں کی۔ رسالت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچ جانا چاہیے اس کے بندوں تک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد و تڑپ کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے، کتنی جد و جہد اور لگن کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ جان، مال، وقت، اپنے سارا کا سارا سرمایہ صرف اس بات پر ساری طاقت قوتیں لگا دی گئیں اللہ کے نبی کی طرف سے اور دیگر انبیاء کی طرف سے کہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا کے چھوڑیں گے، دم نہیں لیں گے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اللہ کی بڑائی کو کبریائی کو بیان کر کے اس دنیا کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے اگر یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کے بندوں کے نام ہے، اس کائنات کے خالق اور مالک کا پیغام ہے، اور اس کام کے لیے ہم نے تم کو چنا ہے، اس لیے تم اللہ کے اس پیغام کو پہنچا کر کے رہے۔ سارے نبی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، سورہ اعراف کے اندر، سورہ شعراء کے اندر مسلسل اسی طریقے سے 7-6 انبیاء کا ذکر کیا ہے جن کی قوم ہلاک ہو گئی دنیا کے اندر، انہوں نے سب نے اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تڑپ ہے، جو لگن ہے، کس لگن کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے کندھوں پر ڈالی، 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ سوچ سکتے ہیں کیا مختصر سی زندگی ہم کو ملی ہے، سوائے کھانے پینے کے اور مال جمع کرنے کے اور اپنی بلڈنگ اور عیش و آرام کے سامان کرنے کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے،
قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار دن اور رات میں نے ایک کر دیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اللہ تیری طرف بلا رہا ہوں، مسلسل بلا رہا ہوں، 950 سال ہو گئے بلاتے بلاتے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ جو بات تیری لے کے میں ان کے پاس پہنچتا ہوں بھاگتے ہیں، یہ جتنا قریب لانے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی دور بھاگتے ہیں، یعنی میرا قریب لانا ان کو مزید دوری کی طرف لے جا رہا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بھاگ رہے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ میں ان کو بلا اس لیے رہا ہوں تاکہ تو ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش ہو جائے، یہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے، میں ان کا بھلا چاہتا ہوں۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لے رہے ہیں یہ تاکہ میری بات ان تک نہ پہنچ جائے، اور کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور سخت قسم کے تکبر کے اندر یہ مبتلا ہے، اور ڈٹ گئے ہیں اپنی گمراہی کے اوپر ڈٹ گئے ہیں۔ اللہ جو میں تیرا پیغام ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ پیغام سننے کو تیار نہیں ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اللہ کون سی مجلس ہے جہاں پر میں نے ان کو بلایا نہیں ہے تیری طرف، تنہائی میں بھی ان کو سمجھایا، لوگوں کے سامنے علی اعلان بھی سمجھایا، مجلسوں میں بھی سمجھایا، گلی کوچوں میں بھی سمجھایا، اللہ لیکن کیا ہے ان کا معاملہ، مسلسل بھاگے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نبی 950 سال اس تڑپ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، کیونکہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، تم اللہ منتخب کر رہا ہے تم کو، اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ تو نبیوں نے جان توڑ محنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن فرما رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں گے؟ تو کتنی تڑپ ہے، کتنا جذبہ ہے، صرف اس لیے کہ ذمہ داری اللہ نے کندھوں پر ڈالی ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کر کے جانا ہے۔ ہمیں بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے، اسی مشن کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی رسول و نبی آنے والا نہیں، علماء کو وارث بنایا گیا، اس امت کے اوپر ذمہ داری رکھی گئی کہ اللہ کے نبی کے اس مشن کو اس پوری دنیا کے اندر لے کر کے جانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی فرما رہے ایک بات بھی میری معلوم ہے نا تم کو، اس کو پہنچاؤ۔ جو رسولوں کا کام اللہ نے ان کو منتخب کیا، ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا کہ آخری امت امتاً مسلمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جس امت کے لیے، وہ ہم امت ہے۔ ہمارے اوپر بھی وہ ذمہ داری جو اللہ نے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو دی، اللہ کے نبی یہ ذمہ داری ہمیں عطا کر کے گئے۔ اور قرآن میں پھر قرآن پوری امت کی مجموعی طور سے تعریف بیان فرما رہا ہے، ذمہ داری کو ذکر کرتے ہوئے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو، تمہارا انتخاب ہوا ہے لوگوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے فلاح و خیر کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے کہ لوگ برباد نہ ہو جائیں، ان کی آخرت تباہ نہ ہو جائیں، کیونکہ تم کو ہم نے منتخب کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا اور اچھائی کا حکم دیتے رہنا، یہ ذمہ داری اس امت کی ہے، اور یہ ذمہ داری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں سے ایکسٹریکٹ کر کے نکال کر کے دی گئی ہے اس امت کو۔ نبیوں کا پہلا کام، پہلی ذمہ داری تبلیغ و دعوت، اللہ کی وحی کی، پیغام کی تبلیغ کرتے رہیں، اس بات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دی۔ نبیوں کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو بشارت سنائیں، مبشرین و منذرین، رسلا مبشرین و منذرین، رسولوں کو ہم نے کیا دے کر کے بھیجا، کیا کہا کہ بشارت سناؤ، ان کو جنتوں کے تذکرے کرو، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ایسی جنت میں رب داخل کرے گا تم کو جس کا اس نے تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے۔ کیا عظیم الشان جنت ہے،
ہر جنت اس کی، ہر نعمت کی اعلیٰ قسم کے مثالیں قرآن نے بیان کی ہے۔ نہریں ہیں دودھ کی، شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، خالص شراب کی نہریں ہیں جو بہہ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جو ہے تیار کی گئی ہیں۔ بشارتیں سناؤ، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بشارتیں سناؤ اور منذرین، اور ڈراؤ بھی ان کو، بے خوفی ان کے اندر پیدا نہ ہو جائے، کہیں دنیا سے ایسی رغبت اور محبت پیدا نہ ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائیں، آخرت کے عذاب کو بھول جائیں، اللہ کی پکڑ کو بھول جائیں۔ اس لیے ان کو ڈراؤ بھی، رسولوں کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، رسولوں کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور پھر کیا کہا؟ انما انت، تم ڈرانے والے ہو، ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو، اس لیے ڈراؤ۔ اور اسی طریقے سے مذکر، نصیحت کے لیے اللہ نے بھیجا کہ اپنی امتوں کو نصیحت کرو۔ فذکر انما انت مذکر، اب نصیحت کرو کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہو، آپ کو نصیحت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ذمہ داری رسولوں کی تھی، پیغمبروں کی تھی کہ اپنی امتوں کی خیر خواہی چاہیں اور خیر خواہی کے لیے نصیحت کرتے رہیں، ان کو بلاتے رہیں اللہ کی طرف، اور ان کو ان کے نفع اور نقصان کے بارے میں بتاتے رہیں۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری رہی، نبیوں کی یہ ذمہ داری رہی کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آئے اس کتاب کو پڑھ کر کے بتائیں۔ اللہ اکبر، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں لیکن ہم کیا اس بات کو یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل السلام کے ذریعے اپنے نبی کو پڑھوایا تھا؟ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں ہم؟ قرآن مقدس کو پڑھنے کی ذمہ داری رسول کو دی گئی، پڑھ کر کے بتائیے، کیونکہ ہر آدمی ایسا جیسا تیسا نہ پڑھے، پڑھ کر کے بتایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کر کے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے تلاوت آیت کر کر کے بتائی۔ الحمدللہ رب العالمین، ٹھہرے آپ، الرحمن الرحیم، ٹھہرے آپ، مالک یوم الدین، ٹھہرے آپ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت آیت آیت کر کے ٹھہر کر کے آپ پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کو پڑھ کر کے بتایا نبی نے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اللہ کا حکم آیا۔ تو قرآن کو پڑھنا، اللہ کی کتاب کو پڑھا کیسے جائے، یہ ذمہ داری بھی پیغمبر کی رہی کہ وہ پڑھ کر کے بتائے کہ ایسے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ پیغمبر کو بھی بتایا گیا نا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھ دیں تب تم پڑھو، جلدی نہ کرو، لا تحرک به لسانک، جلدی زبان کو حرکت نہ دو۔ فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن وحیہ من قبل ان یقضی الیک، وحی جب تک کہ پوری کر نہ دی جائے تب تک کہ آپ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ پہلے اس کو ٹھہر کر کے سنیے۔ اللہ کی کلام کے اندر، اس کی آیتوں میں بے انتہا تاثیر ہے، بے انتہا اس کے اندر اثر رہے، اس لیے قرآن مقدس کو پڑھنا آنا چاہیے۔ نبی کی ذمہ داری یہ رہی کہ پڑھ کر کے بتائیے۔ 4 جگہ قرآن میں جیسا کہ میں نے کہا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے ان کو دکھائیں، سنائیں، بتائیں۔ اور پھر نبیوں کی یہ بھی ذمہ داری رہی کہ اللہ کی طرف سے جو ٹیکسٹ دیا جائے اس ٹیکسٹ کو سمجھائیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نمونہ پیش کریں ان کے سامنے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنے کردار سے اللہ کی اس کتاب کے اندر جو ہے ڈھل کر کے اپنی امت کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ اس کی کتاب کو اپنی زندگیوں میں اتار لیجئے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں، اللہ کی کتاب اس لیے نہیں کہ اس کو پیٹھ کے اوپر بوجھے کی طریقے سے ڈھویا جائے۔ یہ ان گمراہ قسم کے لوگوں کی مثالیں ہیں جو قرآن نے پیش کی ہیں، جانوروں کی طریقے سے اللہ کی کتابوں کو اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں، کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصد ایک یہ بھی ہے
کہ نبی کتاب کو پڑھ کے بتائیں، نبی اس کتاب کی تعلیم کریں اور امت کی تربیت کریں اس کتاب کی روشنی میں۔ رسول کی بعثت کا، نبی کی بعثت کا، نبی کو بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق کو پاک کریے، ان کے کردار کو پاک کریے، ان کے عقیدوں کو پاک کریے، شرک سے، بدعات سے، ضلالت و گمراہی سے، اور اس اندھیرے کو جو ان کے دلوں کے اندر پہلے سے موجود ہے اس کو نکال کر کے روشنی ان کے اندر بھریے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کریے، ہر اعتبار سے ان کو پاک کریے۔ یہ رسولوں کی ذمہ داری رہی، رسولوں کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی، اور رسول کو ذمہ داری یہ بھی دی قرآن نے کہ تاریکیوں سے نکال کر کے ان کو روشنی کی طرف لاؤ۔ کتاب انزلناہ الیک، آپ کی طرف اللہ کے نبی کتاب آئی ہوئی ہے، کس لیے آئی ہوئی ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ ان کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں۔ یہ ذمہ داری نبی کی ہے، یہ ذمہ داری پیغمبر کی ہے۔ رسول نے ان تاریکیوں اور اندھیروں سے نکالنے کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے، راتوں میں کھڑے ہو کر کے رب کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق راتوں میں مضبوط بنایا ہوا ہے، دن ہوتے ہی قوم کی فکر کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، الزامات دیے جا رہے ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ مکہ کے اندر 9 سال ہو گئے محنت کرتے کرتے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، لیکن جس حساب سے لوگوں کو اللہ کے دین کو ماننا چاہیے نہیں، بہت کم مختصر سے لوگ اللہ کے نبی بستی چھوڑ کر کے چلے گئے، بستی چھوڑ کر کے طائف کی طرف چلے گئے کہ شاید کہ اللہ کا یہ دین وہاں لوگ قبول کر لیں۔ اتنا پیارا دین، اتنی اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کا پیغام لوگ کتنی بے دردی سے ٹھکرا رہے ہیں۔ آپ طائف جاتے ہیں، طائف میں اور برا حال ہوتا ہے، گنڈوں کو، اوباشوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے، آپ کو پتھروں سے مارا، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی پیغمبروں نے اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی فراموش نہیں کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اور پھر اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، فرشتہ آ رہا ہے کہ آپ کہیں تو ختم کر دیں ان کو، کہا نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ یخرج اللہ من اصلابہم۔ آج اگر یہ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن ان کی نسلیں شاید اللہ کی اس توحید کو قبول کر لیں۔ اتنی امید پیغمبر اپنے دل اور سینے کے اندر رکھتا ہے کہ پوری جنریشن کے لیے صبر کرنے کو تیار ہے، اور ہلاکت کے لیے دعا نہیں، ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہے پیغمبر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ رب کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی بڑی عظیم ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا، ساری جد و جہد، ساری کوششیں سب کچھ لڑ جائے، لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہو جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جب آخر میں صحابہ کرام کے ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام کا مجمع ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ نہیں۔ جو فکر ہے 23 سال دن و رات ایک کی اللہ کے نبی نے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی اللہ کی طرف سے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، اور فکر آخر وقت یہی ستا رہی ہے، لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ الا هل بلغت، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی کہ پہنچاؤ، میرے پیغام کو میں نے پہنچایا یا نہیں؟ صحابہ کرام ایک زبان ہو کر کے گواہی پیش کرتے ہیں، ایک گونج کی شکل میں، اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ کسی چیز کا حق ادا کر دینا حقیقت میں اس کا صحیح معنی میں اس کو پوری طریقے سے انجام دینا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی گواہی کو لیا۔ تو نبیوں کے تعلق سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب دی گئی ہے، نعمت دی گئی ہے، اس کے ساتھ تمہیں اپنی امتوں کو کس طریقے سے راستے پر لانا ہے، اور پھر موجودہ جتنی بھی گمراہیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان معاشرے کی گمراہیوں سے، برائیوں سے کھینچ کر کے لے کر کے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھینچا برائیوں سے؟ شراب جس سے اتنی محبت کرتے تھے لوگ، اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کی گئی، اور آخری مرحلہ ایسا تھا
وہ لوگ جو شراب سے بے انتہا محبت کرتے تھے ایسے شراب کی مٹکے بہا دیے جیسے کہ کبھی ان کو شراب سے لطف ہی نہیں آتا تھا، کبھی شراب سے تعلق ہی نہیں تھا، شراب کیا چیز ہے اس کو جانتے بھی نہیں، اس طریقے سے بہا دیا صحابہ کرام نے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جد و جہد کی۔ تو پیغمبروں کی ذمہ داریوں کو قرآن میں پھیلا دیا گیا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، سارے انسانوں میں سے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں اللہ کی طرف سے عائد کی گئی دی گئی ذمہ داری کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا، میں امانت دار ہوں، خیانت نہیں کروں گا کبھی بھی، تمہارا خیر خواہ ہوں، برا کبھی نہیں چاہوں گا، اس لیے تم مان جاؤ اور اللہ کے اس پیغام کو قبول کر لو جو اس نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے اس پیغام کی بدولت نبیوں کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، سب کچھ برداشت کیا، ساری تکالیف کو برداشت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہم جانتے ہیں جس قسم کی بیہودہ باتیں یہ کر رہے ہیں آپ کے سلسلے میں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف آپ کو ہوتی ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اے نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، کیونکہ آپ کی تو ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، یہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، اور سارے سب سے اچھے مکہ کی بستی کے اندر آپ ہیں، آپ کے لیے تو تعریف کے گن گا رہے ہیں، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ جب سے اللہ کی آیتیں آپ نے ان کو بتانا شروع کیا ہے، اللہ کی آیتوں کی دشمنی میں آپ کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں یہ۔ تو نبیوں نے اللہ کی طرف سے کلام دیا گیا، پیغام دیا گیا، اس کی بدولت جو ان پر مشکلیں آئیں اس کو بڑی محبت کے ساتھ اس کو برداشت کیا ہے، جھیلا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی بھی پیغمبر کی بات کو ایسا نہیں کہ جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر پہلی ہی تبلیغ میں داخل ہو گئے ہوں، سب نے مخالفت کی، نبی پر اعتراض کیے، نبی کی دعوت پر اعتراض کیے، لیکن اس کے باوجود سب نے برداشت کیا اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جتنا اللہ نے دنیا میں ان کو وقت دیا وہ وقت صرف کر دیا پورا اللہ کی اس دین کو اور اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے مختلف ذمہ داریوں کو قرآن میں پیغمبروں کی اور رسولوں کی پیش کیا گیا، اسی لیے ہمارے کلمے کا حصہ بنایا گیا ہے، کیونکہ نبیوں کی قربانیاں معمولی نہیں ہوتی ہے، رسولوں کی قربانیاں معمولی نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ نبی کا نام آ گیا تو دونوں ایک ہو گئے، پوزیشنیں سب کی الگ ہیں، پوزیشنیں مقام سب کے الگ ہیں، لیکن مقام دیگر کے مقابلے میں پیغمبر کا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ کر کے، کیونکہ نمائندہ ہوتا ہے پیغمبر اللہ کی باتوں کا، اس کی مرضی کا، اس لیے اپنے ساتھ اس نے جوڑا ہے، دوسرے لوگ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے زبان سے تو یہی پڑھے، لیکن اس کے باوجود امام ایسے بنا لیے کہ نبی سے اوپر چڑھ جائیں، نبی سے اوپر چڑھا کر کے ان کے مقام و مرتبے بیان کیے گئے۔ اور نبی کی آگے انشاءاللہ جو ٹاپک نیا میں شروع کروں گا اس میں یہ دیکھیں گے کہ رسول کی رسالت پر کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ یہی مطلب ہے، زبان سے کہہ دیجیے محمد الرسول اللہ، یہی مطلب ہے اس کا، کیا مطلب ہے اس کو پڑھنے کا، کیا مطلب ہے، کیوں یہ کلمے کے اندر آپ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آج تک رسول کی رسالت کوئی کہتے چلے آئے، لیکن رسول کی رسالت کا حق کیا ہے؟ کیا ہے رسول کا حق امت کی کے اوپر؟ اس حق کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے کہ الوہیت، الہ کو، معبود کو زبان سے تو کہتے لیکن عبادتیں نہ جانے کس کس کی کر رہے ہیں۔ رسول کی رسالت کی زبان سے گواہی تو دیتے، لیکن رسول رسالت کے مقام پر نہ جانے کس کس کو بٹھایا ہوا ہے۔ کلمہ نہیں درست ہے، الفاظ درست نہیں ہیں، قرآن پڑھنے کا انداز نہیں ہے۔ کیا رسول کی رسالت کا اتنی جد و جہد جو آپ نے کی ہے، رسولوں نے کی ہے، اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟
اس کو انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. اللہ رب العزت و مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے.